बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मैं इसलिए रहा हूँ कि बयान नहीं बन रहा और इमरान खान साहब को सब कुछ तमाम हरबे आजमा कर देख लिए। इमरान खान को जेल में डालकर देख लिया, सज़ा सुना कर देख ली और उनको अटक जेल में एक ऐसी काल कोठड़ी में रखा हुआ है जो कि सज़ाए मौत के कैदियों के लिए होती है या फिर इंतहाई दहशत गर्द जो होते हैं उनके लिए होती है और उसका मकसद उनको अजियत पहुंचाना होता है। और ऐसे मुजरमों को, बड़े मुजरमों को जब अजियत देनी हो तो ऐसे कमरे में, ऐसे सेल में रखा जाता है जहां पे कोई सहूलत नहीं होती। तो इमरान खान साहब को ऐसे ही सेल में रखा गया है, ऐसी ही काल कोठड़ी में रखा गया है जिसको उर्फ़ आम में चक्की भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, काल कोठड़ी भी कहते हैं, डेथ सेल भी कहते हैं। ये उसका एक सादा ज़ुबान में, आम फहम में होता है। और वहाँ पे ना कोई चारपाई होती है, ना कोई गद्दा होता है, ना कोई चादर होती है। वो एक सीमेंट का थड़ा बना होता है और वहाँ पे इंसान को लेटना होता है, वहीं बैठना होता है, वहीं जागना है, वहीं सोना है। और उसके साथ ही एक छोटी सी दीवार के साथ, यानी कि ओपन एक टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है उसी के साथ ही। यानी आप बाथरूम में जाएं, वो बाथरूम नहीं है बल्कि वो कमरे का हिस्सा ही, उसी सेल का हिस्सा है। वो बाथरूम कोई अलग से नहीं है। उसकी स्मेल जितनी है वो सारी उसी जगह पे जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे है, जहाँ आपने नमाज भी पढ़नी है, जहाँ पे आपने खाना भी खाना है, हर चीज़ वहीं पे होगी। और ये टॉयलेट भी उस तरह का नहीं है जैसे आजकल होता है मार्बल शार्बल लगा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पुराने ज़माने के कई कई दिहाइयाँ 50-50, 100-100 साल पहले की जो बनी हुई हैं उस तरह की हैं। और ये अटक जेल तो बहुत पुरानी है, इसलिए ये है वहाँ की सिचुएशन। और वहाँ पे जो आपको पता है कि कैदियों का जो हाल होता है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। अंदर जेल की दुनिया और बाहर की दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कुछ नहीं है, वो एक और दुनिया है। और वहाँ पे ना कोई इंसानी हकूक़, ना कोई बुनियादी हकूक़, ना कोई कैदियों के हकूक़, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। और वहाँ पे जो आटा जो है, जो गंदम का आटा है, वो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ये जो पुरानियाँ रोटियाँ होती हैं उन्हीं को पीस के वो भी शामिल कर दी जाती हैं और उसमें वो इंतहाई उसमें क्योंकि गड़बड़ करनी होती है, करप्शन उसमें इन्वॉल्व होती है, लिहाजा वो सारे काम किए जाते हैं। तो आटा भी उसी तरह का होता है। दालें भी बग़ैर साफ़ करके पकाई जाती हैं। एक दाल है तो वो 100 आदमियों को खिलाई जाती है, उसमें जो पानी डाल दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाला जाता है। ये सिचुएशन है इस वक्त की। तो वहाँ पे रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने उस सारी सूरत हाल में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, तगड़ा रखा हुआ है। और वहाँ पे भी उन्होंने अपनी दुनिया आबाद कर ली है। और वहाँ जेल के हुकाम जो हैं वो ज़ाहिर है जितना भी आप सख्ती कर लें, जेल के हुकाम भी समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ एक ज़्यादती हो रही है। कैदी जो हैं वो भी समझते हैं और वो भी उनके साथ मिल लिए और वो भी खुश हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लुक आफ्टर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अब हो ये रहा है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरा ट्वीट मौजूद है रिकॉर्ड पे, कि एक दफ़ा इमरान खान साहब को हर सूरत में 4-5 अगस्त को सज़ा सुनानी थी, वो सुना दी। वो ट्वीट में मैंने सारी बात लिखी हुई है, वो सज़ा सुना दी गई। और उसके बाद ये था कि एक दफ़ा जेल में डालें और उसके बाद फिर जो अपीलें हैं उनको गो स्लो की पॉलिसी रखा जाएगा, गो स्लो में डाल दिया जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता उनको सुना जाएगा। और वही कुछ हो रहा है। अब अटक से अडयाला जेल मुंतकिली का जो केस है उस पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें तारीखें डाल रहे हैं, जवाबात तलब कर रहे हैं। वो जो एक प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट किया हुआ है और उसमें कोई ऑर्डर भी पास नहीं कर रहे। और अब जो पंजाब हुकूमत कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने कहा वो तो हम सिक्योरिटी की वजह से अटक में लेके गए हैं, तो अडयाला जेल जो है वो सिक्योर नहीं है। आप अंदाज़ा करें इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि अडयाला जेल सिक्योर नहीं है, अटक जेल सिक्योर है। और अटक जेल में आपको बता दूं कि एक ऐसा कैदी भी रखा हुआ है जो कि इंटरनेशनल है, वो उसकी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है, वो भी वहीं पे है। तो ये है सिचुएशन जी। तो बहरहाल ये तो चलते रहेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज कुछ नहीं हुआ और काफ़ी परेशानी जो है इनको लगी हुई है। और वकला भी उन्होंने बताया, भी वकला ने आके और बाहर भी आके उन्होंने बताया हेयरिंग के बाद कि 7 दिन हो गए हैं, हमें अभी तक अटक से अडयाला मुंतकिली के बारे में नहीं पता चल रहा। दूसरी तरफ वकला जो है मुलाकात करने जाते हैं, उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं जा रही। उस पर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई आज मुअस्सर हुक्म सादर नहीं फरमाया। और ये मैं अगेन कह रहा हूँ बार बार कि ये मामला जो हैं ये ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए और चीफ जस्टिस साहब के लिए बड़े एम्बैरसिंग है
اور باہر جو تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ بہرحال یہ ایک طرف یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ آکسیجن بھی آ رہی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اندھیر نگری ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ سپریم کورٹ سے جو ججمنٹ آئی ہے کل، اس کی اگر میں مزید آپ کو تشریح کر کے بتاؤں تو دو باتیں اس میں ہو گئی ہیں۔ ایک تو مریم صاحبہ کی جو پالیٹکس میں دبنگ طریقے سے وہ واپس آنا چاہ رہی تھیں، وہ آنا چاہ رہی تھیں کہ پہلے نواز شریف صاحب آئیں گے، نواز شریف صاحب آ کے تو مریم صاحب کو اپنا جانشین مقرر کریں گے اور پھر وہ آگے معاملات لے کے بڑھیں گی۔ نواز شریف صاحب قائد ہوں گے اور مریم صاحبہ نے مسلم لیگ نواز کی قیادت کرنا تھی اور اگلا الیکشن لیڈ کرنا تھا اور نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا۔ اب وہ جو سپریم کورٹ نے جو ریویو ایکٹ ہے وہ خارج کیا ہے، اس ریویو ایکٹ کے کالعدم ہونے کے بعد وہ سارے کا سارا جو پلان ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے اور اس میں معاملات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی اب پارٹی اب انہی کے پاس الٹیمیٹلی انہی کے پاس رہے گی اور جو سیاسی میراث ہے، سیاسی وراثت ہے، وہ فی الوقت شہباز شریف صاحب کے رہے گی، مسلم لیگ نواز کی، کیونکہ نہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور نہ ہی ان کے مقدمات وہ ختم کروائیں گے اور نہ ہی ان کو کلین چٹ ملے گی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کلین چٹ ملے اور وہ کلین چٹ دینی تھی جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے انہوں نے لینی تھی اور وہ سارے کا سارا پلان تھا۔ 60 دن کی تاریخ اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ 184(3) کے تحت جو بھی مقدمہ آئے گا 60 دن اس کے لیے رکھیں گے اپیل کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کیا گیا تھا کہ یہ مؤثر بماضی ہوگی، یعنی کہ پچھلے مقدمات میں بھی یہ جو قانون سازی ہے یہ اس پہ بھی لاگو ہوگی، لہذا وہ ایک پلان فلاپ ہو گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب، الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان وہ نرغے میں آ چکے ہیں اور کسی وقت بھی کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے انتظار کریں۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، ان کا معاملات خراب ہو گیا۔ اب آتے ہیں نگراں پھر ایک ڈائری، انہوں نے ایک ڈائری لے کے آئے ہیں۔ میں نے اب تک بتایا کہ سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، 16 مہینوں میں جتنے بھی انہوں نے نیریٹو لے کے آئے وہ کوئی نیریٹو نہیں چل سکا، اور اس وقت ان کے پاس ایک تو سوشل میڈیا ہوتی ہے، ایک ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ہوتی ہے، ایک سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے، ان کے ساتھ تو اب جو پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہاں پہ بھی مکمل بدترین قسم کی سینسرشپ ہے، اور اس سینسرشپ کے ہوتے ہوئے بھی جو سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولا جا رہا ہے، انہی کا نیریٹو چل رہا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ بھی ان کو فیور کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا بیانیہ ابھی تک نہیں کامیاب ہو سکا اور وہ پٹ رہا ہے، اور اس کو چند جو ہیں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے چند جو لوگ ہیں وہ ان کو بالکل اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور پاکستان کے عوام اس پہ جاگ رہے ہیں۔ اب خاتون اول جو ہیں بشرا بی بی کی ڈائری جو ہے وہ ان کے سامنے ایک آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بیوقوف کون ہے آج کل کے زمانے میں جو ساری پلاننگ جو ہے وہ اپنی ڈائری میں لکھے اور ڈائری میں لکھ کے اس کو محفوظ بھی رکھے اور اپنے کاغذ قلم سے لکھے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ ہو کہ پولیس ریڈ بھی کر رہی ہے، پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے، نہ صرف پولیس بلکہ کمانڈو ایکشن ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ آج کل کے زمانے میں کوئی کر سکتا ہے تو کوئی بیوقوفی ہوگا۔ تو بہرحال ایک آج انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ بشرا بی بی کی ایک ڈائری آ گئی ہے جن کے ہاتھ میں، اور وہ سیاسی حکمت عملی تھی، عدلیہ، فوج، حکومت پر دباؤ ڈالنے سے متعلق ڈائری میں بڑے بڑے انکشافات ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس میں ساری ہدایات بشرا بی بی نے لکھی ہیں، بندیال صاحب کے بارے میں لکھا ہے، خواجہ حارث صاحب کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ان کو لے کے اور فوری طور پہ اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ میں نے بتایا سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خبر ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب کا ایک فون اور ایک بشرا بی بی کا فون، دونوں فون پولیس کی تحویل میں ہیں، اور وہ بھی اسی دن اٹھائے گئے تھے جس دن عمران خان صاحب کو دیوار پھلانگ کے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس دن لے کے گئے تھے، اور اس میں اس کا فورینسک ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی تک اس میں سے کوئی چیز نہیں ملنے والی۔ دوسری جانب جو ہے نگراں وزیر اعظم، جو مین خبر ہے نگراں وزیر اعظم اور نگراں سیٹ اپ، اس میں ابھی تک پی ڈی ایم سرکار کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اب جو منت سماجت کی جا رہی ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کے ذریعے کی جا رہی ہے، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب راول پنڈی کے بہت قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، ان کے خاص آدمی ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی آپ کو پتہ ہے باپ کے باپ مشہور و معروف جماعت ہے، تو باپ کے پاس گئے ہیں کہ جناب باپ ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، اپنے باپ کو کہیں کہ ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں۔ اب صادق سنجرانی صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے
روابط بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نگراں سیٹ اپ کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، ہمیں بالکل بلیک آؤٹ مت کریں ہمارے ساتھ، اور یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور صادق سنجرانی صاحب اس وقت VVIP ہیں، ان کے ساتھ لیگی بھی مل رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی مل رہے ہیں۔ اگین میں کہوں گا صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے کوسوں دور ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے کوسوں قریب ہیں، بلکہ کوسوں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس کی وجہ ہے صادق سنجرانی صاحب سید یوسف شاہ گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں۔ اس وقت وہ سینیٹر بھی نہیں تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، اور وہ بلوچستان عوامی پارٹی بھی اس وقت تک مارز وجود میں نہیں آئی تھی، تو یہ باپ بھی اس کے بعد بنا تھا، تو لہٰذا صادق سنجرانی صاحب بھی پیپلز پارٹی کے قریب ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پہ اس کا امکان نہیں ہے۔ ایک طرف قانون، ایک اور بات بھی انہوں نے کہہ دی ہے، اور وہ بھی یعنی کہ آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے، مسلسل پامال کیا جا رہا ہے۔ اور اب انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ جناب یہ ضروری نہیں ہے، آئین میں تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے عام انتخابات ضروری ہیں۔ اب اس سے زیادہ جہالت والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات تب ہوتے ہیں جب صوبائی اسمبلیوں کے MPs اور قومی اسمبلی کے MNAs یہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو سینیٹر منتخب ہوتا ہے۔ سندھ کے لوگوں کو سندھ اسمبلی منتخب کرتی ہے، سندھ کا کوٹا پنجاب کا کوٹا جو ہوگا سینیٹرز کا وہ پنجاب اسمبلی منتخب کرے گی، اور بلوچستان کا بلوچستان اسمبلی کرے گی۔ اس طریقے سے کیونکہ برابر ایکول نمائندگی ہے سینٹ میں، اور اسی طریقے سے جو مرکز کی سیٹیں ہیں وہ قومی اسمبلی نے کرنی ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں تو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں، جس میں گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے تھے اور حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تھے۔ تو یہ سارے سامنے ہوا ہے، سندھ ہاؤس میں جو میلے شیلے لگے ہوئے تھے، پھر وہ آڈیوز پکڑی گئی تھیں گیلانی صاحب کے بیٹوں کی، تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، آئین میں کہاں لکھا ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ الیکشن سے فرار انہوں نے ہونا ہے، الیکشن سے فرار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروائے جائیں، اور نئی مردم شماری کے تحت بھی اگر الیکشن ہو گئے، فرض کریں ہو جاتے ہیں جی، یہ 3 مہینے 6 مہینے کتنا لیٹ کریں گے؟ ایک دفعہ الیکشن اگر لیٹ ہو گیا تو پھر تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پھر الیکشن قریب کوئی نہیں ہے، پھر آرام سے ہی ہوں گے، اور اس میں ایسی بہت سی وہ الیکشن نہ ہونے کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ایک بہت ہی سیریس قسم کی ہے، اور وہ ابھی نہیں بتا سکتے ہم آپ کو، کیونکہ اصل جو معاملہ ہے وہ وہیں پھنسا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے کی صورت میں ایک کام ہو سکتا ہے، اور اسی لیے الیکشن جیتنا ہے PTI نے، الیکشن جیتنا ہے عمران خان صاحب نے، اور اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی الیکشن جیت نہیں رہی۔ اور عمران خان صاحب اور PTI اگر الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر بہت سارے سارے کے سارے پھر زیرو ہو جائیں گے۔ تو جب سارے کے سارے زیرو ہو جائیں گے تو ایسا تو اس کو رزسٹ کیا جا رہا ہے، لہذا تسلی رکھیے جی، اور خاتے جمع رکھیے۔ معاملات فی الحال کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور عوام جو ہیں وہ منتظر ہے، پاکستان کے عوام منتظر ہیں کہ کس وقت یہ جو ہے ڈھکن اٹھایا جائے گا، اور جو اندر سے بھڑاس نکلنی ہے وہ بھڑاس جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ اور جتنا مرضی یہ مینیج کر لیں انتخابات کو، سب کو، آج پھر اتحادیوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور تمام اتحادیوں کو بلایا ہوا ہے، اور سر جوڑ کر بیٹھے ہیں جناب شہباز شریف صاحب، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے کو ان کا دل نہیں کر رہا۔ ابھی تک وہ براجمان ہیں، عمران خان صاحب تھے، انہوں نے ڈائری اٹھائی تھی اور وہ چلے گئے تھے، نہ ہی کوئی کنٹینر آیا، نہ ہی کوئی سامان شفٹ ہوا تھا، اور نہ ہی انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور اپنے گھر میں چلے گئے تھے۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی آپشن تھا کہ جب تک نیا وزیر اعظم نہیں آتا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہ سکتے تھے، وزیر اعظم آفس میں رہ سکتے، لیکن وہ واپس نہیں، اسی رات چلے گئے تھے۔ ابھی تحریک عدم اعتماد کا پروسیس بھی شروع نہیں ہوا تھا، کاؤنٹنگ بھی نہیں شروع ہوئی تھی، تو وہ نکل گئے تھے، تو واپس نہیں آئے۔ ادھر شہباز شریف صاحب ہیں، وہ یہاں سے نکلنے کو دل ہی نہیں کر رہا ان کا کہ وہ جا کے کہ کہیں ایسا نہ ہو، جتنا زیادہ انجوائے کیا جا سکتا ہے وہ کر لیں۔ سب اتحادیوں کو بھی بلایا ہوا ہے اور وہ بھی بیٹھے ہیں سر جوڑ کے۔ تو بہرحال سچویشن ایسی ہی چل رہی ہے، اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔